अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स जारी कर दिए, मगर सियासी जमातें ताहाल इंतखाबी माहौल देने का मुतालबा कर रही हैं। वजारत खजाना ने इलेक्शन के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 47 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने फंड जारी न करने पर सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था, मगर फिर वजारत खजाना ने फंड्स की फराहमी यकीनी बनाकर इंतखाबात मुलतवी होने की तमाम अफवाहों का गला घोंट दिया। लेकिन बावजूद इसके फिर भी सियासी जमातें साजगार और यकसा माहौल और लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड और माहौल किसी एक के हक में नजर आ रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून है, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब बार बार याद दिला रहे हैं कि लाडला नहीं, अवाम अपने नुमाइंदे चाहती है और रेड कार्पेट्स बिछ रहे हैं और दिख भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पीपल्स पार्टी तवातर से आप पे चस्पा कर चुकी है, ये सिलेक्टेड का और लाडले का जो लेबल है ना, चस्पा कर चुकी है। चस्पा समझे, राजा परवेज अशरफ साहब भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई कोई भी डिलीवर नहीं कर पाएगा। आपको ये ना बहुत, मैंने आपके ही चैनल पे एक दफा 2-4 दिन पहले भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, लेकिन आपने मुझे सवाल दिया। ये देखिए, बात अंगूर खट्टे वाली है, या जब पहले से हमें पता हो कि हमारी इस वक्त से नहीं है, पॉलिटिकली हम जीत नहीं सकते, तो हम दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। हमारी स्ट्रेटेजी देखें, कितनी खूबसूरत स्ट्रेटेजी है हमारी, कि हमें अभी वोट पड़े नहीं तो हम पहले ही कह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म बन गए, और लोगों ने यकीन भी कर लिया है और पार्टियां भी परेशान हो गई हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जब भी कोई प्लेयर खेलने जाता है, जब भी कोई टीम खेलने जाती है, जब कोई इंडिविजुअल खेलने जाता है, तो वो कहता है मैं विनर हूं, मैं जीता हूं। कभी किसी ने कहा मैं हारा हूं। अच्छा, अब ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी है कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद है कि वो पाकिस्तान पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद पार्टी के अंदर एक जान पड़ गई, और उसकी वाज़ेह मिसाल आपका 21 अक्टूबर वाला जलसा है, जिसको एक जलसा करके आप लोग झाग की तरह बैठ गए। नहीं, वो इंतखाबी मुहिम चलाने का नाम नहीं ले रहे। हमने इलेक्शन शुरू नहीं हुए मेहर, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए कि हम रोज जलसे करें। हमने एक जलसा करके आपको दिखाना था, काउंटडाउन शुरू हो गया। सुन ले, एक जलसा करके हमने आपको दिखाना था कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह चीफ ऑर्गेनाइजर हमारी मरियम नवाज साहबा ने पूरा पाकिस्तान के अंदर पार्टी को मोबिलाइज कर दिया। अब आप देखें कि मैं जब खुद गया हूं तो हम रिंग रोड से आगे नहीं जा सके। फिरोजपुर रोड बंद है, मुल्तान रोड बंद है, रिंग रोड बंद है, गाला शक्काकू तक जीटी रोड बंद है, अंदर पूरे का पूरा लाहौर ब्लॉक है। एक दफा एड़ी चोटी का जोर लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं, बहुत मुश्किल होता है लोगों को इन हालात में, जब मुल्क के अंदर बिजली की जो रेट्स हैं, गैस के जो रेट्स हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो आप ये मान रहे हैं कि लोग आपसे दुखी हैं, फिर भी उनको जमा कर दें, उनको अभी भी दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि ये सारी चीजों के बावजूद लोगों का लाखों की तादाद में आना, एक लीडर की फिर सोने पे सुहागा ये हुआ जो उन्होंने स्पीच मारी ना वहां पे, वो एक स्टेट्समैन वाली थी, जिसमें इलेक्शन का जिक्र भी नहीं किया। नहीं, देखिए वो तो जिक्र तो हो गया ना, जब वो आ गए मैदान में तो इलेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन उन्होंने एक बड़े बंदे ने बड़ी स्पीच की है। ये मैं कह रहा हूं, मैं कौन हूं जिसने मेरा ख्याल है मैट्रिक के बाद स्पीचेस करना शुरू की, और किसी आम आदमी की स्पीच या बड़े से बड़े बंदे की अच्छी स्पीच ना हो तो मैं कह देता हूं ये अच्छी स्पीच नहीं है। वो इतनी बड़ी स्पीच थी, इतनी बड़ी तकरीर थी कि लोगों के लिए पूरा मैसेज था कि मैं लोगों को साथ लेके चलूंगा, और उन्होंने साबित भी कर दिया। अभी आप देखें ना, बहुत सारी पार्टीज उनकी तरफ मुतवज्जो हो रही हैं, वो इलाकाइयत पर मबनी हो, सुबाइयत पर मबनी हो, लसानियत पर मबनी हो, तमाम जमातें जो है उस एक बड़े दरख्त के नीचे जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। तो जीत हमें नजर आ रही है। बाकी अल्लाह ताला का फजलो करम शामिल हाल रहा तो कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत दूसरों को भी नजर आ रही है, मसला है जरदारी साहब ने कहा है कि अगर देखें दूरंदेश लोग हैं, जरदारी साहब को आप क्या समझते हैं, वो दूरंदेश नहीं है। अगर उनको भी नजर आ गई है तो आवाम को भी नजर आ गई है। तो आवाम जो ट्रेडर्स है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो इस वक्त मुल्क के अंदर तजारत पेशा तबका है या आम नौकरी पेशा लोग हैं, उनके अंदर ना, मैं खुद लोगों में रहता हूं, हम कोई एग्जेक्टिव लोग तो हैं नहीं। आप यकीन माने, तमाम ट्रेडर्स कहते हैं कि यार जल्दी से ताड़ी हुकूमत आवे ताकि काम चले, निज़ाम है जिंदगी का वो चलना शुरू हो। आम जो सैलरी पेड बंदा है उसको उम्मीद बंद गई है कि मियां नवाज शरीफ के आने से जो है वो बिजली के रेट कम हो जाएंगे, गैस के रेट कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। सर, वैसे एक बात बताऊं माजरत के साथ, ये आप लोग अपने आप को ना बहुत गलत चीज के लिए सेटअप कर रहे हैं। एक
ہیوج فیلئر کے لیے سیٹ اپ کر رہے ہیں، بیکاز آپ کو ہمارے معاشی حالات پتہ ہیں. اگلی حکومت نے آ کے بھی IMF پروگرام ہی لینا ہے، اسی میں جانا ہے، کمر کسنی ہے، تب بھی آسٹیرٹی ہم لوگوں کو کفایت شاعری ہی اپنانی ہے، جو بھی کر لیں. تو آپ لوگ یہ جو وعدے کر رہے ہیں جب ڈیلیور نہیں کریں گے نا، تو جو عمران خان کے ساتھ ہوا پہلے 2 سے 3 سال کے اندر، آپ نے دیکھا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوا، اس کے اپنے جو فینس تھے، اپنی ووٹ بیس تھی، وہ بالکل ڈسلوژن ہو کے ہٹ گئی. اچھا بہت یہ بات آپ نے کی ہے، لیکن عمران خان میں ہمیں بڑا فرق ہے. 16 ماہ میں دیکھا ہے ہم نے ماشاءاللہ 9% سے 33% مہنگائی ہو گئی. آپ اب 2013 میں آئے نا، نہیں پھر آپ 2013 پھر 2017 پھر آپ جاوید لطیف جیسی باتیں کریں گے. میں لیکن چوز تو نہیں ہوتا نا، ریسنٹ میموری ہے. نہیں دیکھیں نا، آپ نے ابھی مثال دی کہ عمران خان کو جس طرح لوگوں نے پکڑا اس طرح آپ کو بھی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نواز شریف صاحب کو لے کے آ رہے ہیں نا، یہ وہی نواز شریف ہے جی، اور وہی ڈار صاحب جی، اور وہی ٹیم، دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. میں کوئی اپنی طرف سے ان کے کوئی گیت گانے نہیں یہاں پہ آیا. میں آپ کو کیلکولیٹڈ جو موو ہماری ہوگی وہ بتانے لگا ہوں. وہ کیا ہوگی؟ ہم جب 2013 میں آئے تو پاکستان کے اندر الیکٹریسٹی نہیں تھی، بجلی کہیں نہیں تھی. 12,000 میگا واٹ بجلی، کوئی مائیکل لال مانتے ہی نہیں تھا کہ اتنے کم عرصے میں کوئی 2-2.5 سال میں کوئی پاور پلانٹ لگا سکتا ہے. لگا دیا وہ لگائے نا جی. ٹرانسمیشن لائنز نہیں لگائیں، پہنچانی بھی تو تھیں کسی کے گھر. میری بات، ٹرانسمیشن لائن بچھائی یا نہیں بچھائی، لیکن اس کے باوجود وافر مقدار میں آپ کے پاس بجلی موجود ہے. اب آپ آٹا گوندیں ہلدی کو وہ آپ کہتی رہیں گی تو وہ تو سنیں نہ چھوڑیں، میں پوری بات مجھے کرنے دیں. پھر اس کے بعد ہم اربوں روپے کی انویسٹمنٹ چائنا سے، ٹرکی سے، مڈل ایسٹ سے لے کر آئے. اربوں روپے کی، اربوں ڈالر کی. ابھی $62 بلین آنا تھا. آپ کے 12 انڈسٹریل زون لگنے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی بے روزگاری کا خاتمہ کیا ہم نے دھماکوں کا خاتمہ کیا، لا قانونیت کا خاتمہ کیا. ہم نے اس پاکستان کے اندر یہ ماحول پیدا کر دیا کہ 72 ملٹی نیشنل کے جو CEO تھے وہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دیکھے جو انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے تھے. ہماری جو ترقی کی شرح تھی وہ 6% تھی، اگر آپ کو یاد ہو. ڈالر 96 کا تھا، چینی 52 کی تھی. اب تو لوگوں کو ازبر ہو گیا ہے. 35 روپے کا آٹا تھا، اور لوگوں کی توجہ پاکستان کی طرف آ رہی تھی کہ ہم پیسہ لے کے جائیں گے. لوگ کاروبار کر رہے تھے، کروڑ پتی ارب پتی ہو رہا تھا، لکھ پتی کروڑ پتی ہو رہا تھا. پھر اچانک ایک ایڈونچرزم ہوا، اور اس صورت میں آپ نے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا اور ایک ایسے شخص کو وزارت عظمیٰ پر براجمان کر دیا جس نے کبھی یونین کونسل بھی نہیں چلائی تھی. اب یہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو 2013 کے الیکشن سے پہلے ہم کر رہے تھے. ابھی آپ نے بات کی 16 مہینوں کی، میں اس کو انڈر دا کارپٹ نہیں کروں گا. میں اپنی بہن کی تمام باتوں کا جواب جو ہے نا وہ دوں گا. میں نے کل پرسوں بھی آپ ہی کے چینل میں کہا ہے کہ اگر ہم نے وہی اتحادی حکومت بنانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ بنائیں، ٹھیک ہے. اور یہ میں نے واضح طور پہ کہا کہ لگی لپٹی بات نہیں کی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمیں اکثریت بھی ملنے جا رہی ہے، واضح اکثریت ملنے جا رہی ہے. اس کی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں کہ پنجاب میں ہم انشاءاللہ حکومت بنائیں گے، بلوچستان میں ہم حکومت بنائیں گے، KPK کے اندر ہم جو ہے وہ اتحادی حکومت بنائیں گے مولانا فضل الرحمان اور دوسری جماعتوں سے مل کے. اس کے بعد آپ آ جائیں سندھ کے اندر. سندھ کے اندر ٹکر کا مقابلہ ہوگا، ٹکر کا مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی نہ ہونے والی بات ہے. 19-20 کا فرق ہوگا. نہیں اب 19-20 کا فرق ہوگا، 19-20 کا. دیکھ اچھا میری آپ نے باتیں ریکارڈ کر لی ہیں نا، میں بڑی آپ کو پتا ہے مجھے آج تک باؤنس بیک نہیں میری باتیں. جو PTI نے 14 سیٹیں کراچی سے نکالی تھی، سنے تو سینا 2003 سے میں ٹاک شو کر رہا ہوں. لوگوں کی تو دوسرے سال منہ پہ آ جاتی ہے نا باتیں. وہی والی آپ کو شیورٹی اور گارنٹی ہے جس طرح PTI کی 14 سیٹیں نکلی تھی. اچھا ہمیں گارنٹی، لوگوں کی گارنٹی ہمیں لوگوں کا موڈ بتا رہا ہے. ہمیں لوگوں کا موڈ بتا رہا ہے کہ بیلٹ باکس سے بیلٹ پیپر نکلے گا ہمارے حق میں تو ہم وزیر اعظم بنیں گے، ہم وزیر اعلیٰ بنیں گے. ہم نوٹیفکیشن کے ذریعے وزیر اعظم بننے نہیں جا رہے. کیوں پریشان ہو رہے ہیں لوگ؟ وزیر اعلیٰ سے بھی متوالا ہوگا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اپنی اوقات کوئی نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں. سب سے پہلے اللہ کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہونا چاہیے. وہ شامل حال ہوگا. نیتوں کا دار و مدار آپ کو پتا ہے پھر کس پہ ہوتا ہے؟ عمل پہ ہوتا ہے. تو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں. سر میں ایک بات بتاؤں، معذرت سے برا نہ منائیے گا. مجھے کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ نا میاں صاحب سمیت 1999 میں اٹکے ہوئے ہیں. ادھر سعودی عرب، چائنا جو ہے نا بھارت کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. ادھر جو افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی نا ادھر لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا خطہ تبدیل ہو گیا. بٹ آپ لوگوں کے وہی پرانے والے اکنامک ریفارمز والی تجاویز ہیں. یہی کام تو ہم کر رہے تھے خدا کے لیے. اسٹک ان ٹائم. پاکستان اور دنیا بدل چکی ہے. میں 99 کی بات نہیں کر رہا، میں 2016 کی بات کر رہا ہوں، 2017 کی بات کر رہا ہوں. بدل چکا ہے میں نے کب 99
بھئی میرا کہنے سے مراد ہے ہم نے 2016-17 میں آ کے بدلا، دھرنوں کے باوجود بدلا، سازشوں کے باوجود بدلا، حکومت ایک دن بھی چین سے نہ کرنے دینے کے باوجود بدلا، پوری دنیا کو ہم پاکستان کی طرف اٹریکٹ کروا دیا. دیکھیں ایک جیسے کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر ایک ویار ہوتا ہے دکاندار کا، ایک ویار ہوتا ہے آپ کے چلے مجھے حکمرانوں 2-3 کا. اہم وزارتیں ملتا ہے. وزارت خزانہ کس کے پاس ہوگی؟ میں اس اسحاق ڈار کے پاس ہوگی. سن لیں، اس اسحاق ڈار کے پاس ہوگی جس اسحاق ڈار نے آپ کو IMF سے نجات دلائی تھی. یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ بولے نا. نہیں مجھے یہ یاد ہے 8 مہینے تاخیر کے بعد دلوائی تھی. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں. ہم ریز کر دیں. نہیں میں ریز نہیں کر رہا. دیکھیں آپ نے میری گفتگو سنی نہیں نا. میں نے بڑا اچھا آرگومنٹ کیا. میں اپنی تعریف خود کر لیتا ہوں کہ میں نے آرگومنٹ یہ کیا ہے آپ کو. یہی کمال ہے ویسے مسلم لیگ نون کا. نہیں لوگ بھی انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے. دیکھیں میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ اگر وہی 16 جماعتوں کی حکومت ہمیں ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ملے. یہ میں عوام کے سامنے بھی کہتا ہوں اور عوام کو مخاطب کر کے کہتا ہوں. کیا کریں گے؟ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے پھر؟ ہاں بیٹھیں گے. ہم بھاگیں گے تو نہیں. ہمیں واضح اکثریت کے ساتھ سیاسی اتحاد تو آپ لوگ خود بنا رہے ہیں. لوگوں کے پاس اس وقت پاکستان کے اندر نجات دہندہ صرف ایک شخص نظر آ رہا ہے پوری قوم کو، جس میں پنجابی بھی ہے، جس میں پختون بھی ہے، جس میں بلوچ بھی ہے. اور اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو وہ اپوزیشن لیڈر بنے گا. جی اگر سادہ اکثریت نہیں ملی تو میاں صاحب اپوزیشن لیڈر بنیں گے. بن جائیں گے. میاں صاحب پہلے نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. کیا میاں صاحب نے باہر نکل کے یہ کہا کہ اسمبلی پارلیمنٹ کو آگ لگا دو، پارلیمنٹ کو توڑ دو، آپ فلاں چیز کو ہم مانتے نہیں ہیں، ہم لیڈر آف دی اپوزیشن پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یہ رویہ غیر جمہوری لوگوں کا ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کا ہوتا ہے. میاں نواز شریف کا کبھی نہیں رہا یہ. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ واضح اکثریت سے وہ جیت رہے ہیں. واضح اکثریت. یہ پنجاب میں مقابلہ کس کے خلاف ہے؟ کس کے ساتھ لڑیں گے؟ کوئی آزاد امیدواری ہوں گے، انڈیپینڈنٹ زیادہ ہوں گے میرا خیال. یعنی کہ کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی مد مقابل نہیں. مد مقابل ہوں گے نا. کیوں نہیں ہوگی؟ پیپلز پارٹی بھی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی اتنی ہوگی جتنے آپ لوگ سندھ میں. PTI بھی ہوگی. ٹھیک ہے. PTI بھی ہوگی. کیوں نہیں؟ کدھر ہوگی سر؟ ان کو تو نہیں لگ رہا وہ ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہے وہ ہوں گے. مجھے تو لگ رہا ہے ان کا ڈر بہت ہے. دیکھیں نا وہ ڈرتے بہت ہیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا 3 دن جیل جاتے. ٹھہرے نا، ادھر ٹھہر جائے. آپ نے فل ٹاس دیا مجھے. وہ 3 دن جیل لے آتے ہیں، چوتھے دن رونا شروع کر دیتے ہیں. کسی کو ابو یاد آ جاتے ہیں، کسی کو امی یاد آ جاتی ہے، کسی کو بچے یاد آ جاتے ہیں. ہم سٹیل کے بنے ہوئے تھے، نہ ہمارے بچے تھے، نہ ہمارے ابو تھے، نہ ہمارے گھر والے تھے، کوئی بھی نہیں تھا. تو ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں تھی. خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کریں. انہوں نے شاخ نازک پہ آشیانہ بنایا. ٹھہر جائیں ذرا، ان لوگوں سے پوچھے تو صحیح. یہ جو کہتے تھے ہتھکڑی میرا زیور ہے اور جیل میرا سسرال ہے، وہ کانسٹیبل کے گلے لگ کے رو رہا ہے. دوسرا بھاگ کے جا رہا ہے اندر جناب کچہری کے اندر. ان چیزوں سے میں بالکل کہتا ہوں سنیں نہیں، استغفر اللہ کریں، آدھے گھنٹے کی آزمائش سے پناہ مانگیں. کوئی بندہ بھی میرے جیسا بندہ، میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں. یہی مسئلہ ہے. سنیں نا، سنیں آدھے گھنٹے کی نہیں. سنیں نہیں، اس طرح نہیں. جب جس کو آپ اسٹیٹسمین کہتے ہیں اور ہم مانتے ہیں تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کا کارڈ بہت ہے. لیکن آپ مجھے کاٹ رہی ہیں تو میں اپنی بات نہیں مکمل نہیں کر رہا. بھرا ہوا ہے نا کہ آپ کا ہی بھرا ہے بس. میری بات تو سنیں. وہ آ کر کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اسٹیٹسمینشپ. میری بات سنیں. کیوں آپ دیکھیں نا، اتنا دکھ تو شاید PTI والوں کو نہیں ہے جتنا آپ کو ہو رہا ہے. دکھ مجھے سب چیزوں پہ ہے. آپ لوگ اندر تھے، ہم آواز اٹھا رہے تھے. میری بات تو سنیں. میڈیا پریڈیٹر کا لقب ہم اس کا دکھا رہے تھے. میری بات تو سنیں. میں اس بات کو چھوڑوں گا نہیں. میں آدھے گھنٹے کی اللہ سے آزمائش کی پناہ مانگ کے بات کرتا ہوں. یہ میدان ایسا ہے، یہ علاقہ ایسا ہے کہ ایک وقت میرے پہ آیا کہ میں نے سوچ لیا، میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا کہ میں پھر آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے اللہ سے کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ اگر جان بھی جاتی ہے نا، چلی جائے. ایک دن تو مرنا ہی ہے. طبعی موت مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے. مرنا تو ہے، کوئی نہ بہانا بن کے مرنا ہی ہے نا. تو بجائے اس کے کہ میں کوئی کمپرومائز کر دوں، میں اپنی پوری نسل کو داغی کر جاؤں، اپنے فیملی کو سارے لوگ انگلی اٹھائیں کہ یہ وہی تھا جو جا کے وہاں پہ بک گیا یا ڈر گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اٹک سے ڈیڈ باڈی نکلے گی، گھر تک جائے گی تو لوگ ہی لوگ ہوں گے. ویژولائز کر رہے تھے نا ہم. ہیروئزم تو ہمارے پاس کبھی ولن کے ساتھ ہم رہے ہی نہیں. جتنی فلمیں دیکھی اس میں ہم ہیرو کے ساتھ ہوتے تھے. ولن کو مار پڑ رہی ہوتی تھی، ہم خوش رہے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو اسی ویژولائز کیا میں نے کہا یہاں سے نکل رہے ہیں. میں نے جواب بھی دیا کسی کو. میں نے کہا وہاں سے میری جا رہی ہے اور میں ویژولائز کر رہا ہوں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم شودے ہیں. اور شودے اس لیے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جنازہ بڑا ہو. تو وہ کیسے بڑا ہوگا؟ وہ اس ایٹیٹیوڈ سے بڑا ہوگا. گھر تک، پنڈی تک دوسرے دن پہنچے ہیں. تو میں نے کہا بس بات ختم، اس کے آگے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. کسی نے مجھے کوئی
چھت تو نہیں میرے اوپر دو سوال میرے اٹھتے ہیں آپ، چھت میرے اوپر تو نہیں گر گئی، چھت تو نہیں میرے اوپر گئی اور زبردست، چھت تو نہیں میرے اوپر گر گئی، بالکل ٹھیک ہے نا؟ سے مراد ہے 3 جیلیں کاٹی، سنیں نا، میں نے یہ باتیں نہیں کرنی تھی، آپ نے خود مجھے ایموشنل کر دیا، 3 جیلیں کاٹی۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا، میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا تھا کہ میں اپنا پولیٹیکل اپوننٹ کو جیل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ پہلی بات، میں سوائے 9 مئی کے جتنے ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو موقع پہ موجود تھے، خاتون تھی، بچہ تھا، مرد تھا، میں کسی کے حق میں نہیں ہوں، سیدھی بات ہے۔ بے شک ریڈ لائن کراس ہوئی نا، اس پہ تو اس کے جو اور پھر اگر ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑنا ان کے تو پھر بچوں کو چھوڑ دیں، یہ بھی میں نے کہا۔ ماسٹر مائنڈ کیونکہ آپ اس بات کے اوپر کنفرمڈ ہے کہ ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل کا کیپٹیو ہی ہے، اس کی بنیادی وجہ سن لینا، 1.5 سال اس نے آبیاری کی ان بچوں کی۔ عدالت میں کیسز ہم نے تو نہیں لگایا، ہاں عدالت میں، ٹھیک ہے، مجھے بات بتائیں، آپ نے بڑی زبردست یہ کہانی بتائی ہے، کہانی نہیں، آپ کا ایکسپیرینس، تجربہ، آپ نے اپنی مثال دی، تھینک یو فار شیئرنگ دس، مگر ہم بکے نہیں، ہم ڈرے نہیں، تو آج پی ٹی آئی والے بک رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں یا دونوں چیزیں، دونوں ہیں؟ تو مان رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پروسیکیوشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں میری بات، بکنا تو اسی کے زمرے میں آ گیا نا، ڈرنا تو چلو ٹھیک ہے، بندہ نہ کھڑا ہو اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم نے تو کسی کو نہیں خریدا کہ ہم پہ آپ الزام لگائیں، ہم نے تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں لیا، یا تو لوٹے تو آپ کے پاس بھی بڑے ہیں، مگر لوٹے آج کا ولن اور آج کا ہیرو کون ہے؟ آپ نے ولن اور ہیرو کی بات کی، آج کا ولن کون ہے، ہیرو کون ہے؟ میں ہیرو تو نواز شریف ہے، اور ولن کون ہے؟ ولن وہ جو ڈیلا جیل میں جس نے 9 مئی کو تمام حدیں پار کی ہیں، اور جس نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی ہے، جس نے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے، جس نے ہمارے اس جہاز کو آگ لگائی ہے جو ہمارا پرائڈ تھا، فخر تھا ہمارا، اس نے وہ ریڈ لائن کراس کی جی ایچ کیو کے اندر۔ آپ کا آرگیومنٹ تو یہ تھا کہ عوام ولن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، عوام ولن کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوتے، میں نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہیرو کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، میری بات نہیں، کبھی ولن کے ساتھ بھی، کبھی پوری دنیا جو سینما میں فلم دیکھتی تھی، گھروں میں بیٹھ کے دیکھتی تھی، کسی کا ولن کسی کا مظلوم، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، سسٹم میں تو یہی ہوتا ہے نا سر، کل آپ ان کی نظروں سے ولن تھے، بہت سے لوگوں کے لیے مظلوم تھے۔ ہم نے یہ لائن کبھی کراس نہیں کی، یہ نہیں، کسی نے نہیں۔ دیکھیں یہ 75 ایئرز میں پہلی دفعہ لائن کراس ہوئی ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے نا عوام کی ترجمانی کر سکتا ہوں، کسی کو اور کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ بحث ہی نہیں ہے 9 مئی پہ، ٹھیک ہے، نہیں ہے بحث تو آپ کے لاڈلا ہونے پہ ہے۔ نہیں، آپ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا قرار دیتے ہوئے میں نے بڑے آرام سے بات کی ہے کہ ہم لاڈلے اس لیے نہیں ہیں کہ دیکھیں ہمیں صرف جو انصاف مل رہا ہے نا وہ دیش سے مل رہا ہے، ہمیں انصاف پہلے ملنا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا، کل بھی میں اپنی ذات کو کبھی زندگی میں اتنا ڈسکس نہیں کیا، کل بھی نواز شریف صاحب نے پارٹی میٹنگ تھی تو اس میں جب میری باری آئی تو میں نے بات کی، ایک شعر سنا دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے تماشائے لب بام۔ ابھی میں نے کہا اس سے زیادہ میں اب کیا انٹرویو دوں یا میں کیا بات کروں، تو وہ کہنے لگے عباسی صاحب سدائے موت اور آپ اس طرح چلتے رہے ہیں، سدائے موت اور آپ۔ تو میں نے کہا سر 12 سال لگے ایکوٹل میں، 12 سال، تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اللہ ہمت دینے والا ہے، صبر دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے، نہ انسان کی اپنی کوئی طاقت ہے نہ اس کی کوئی ہمت ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو میں صرف گزارش یہ کرنا ہے ذرا تھوڑا سا لوگوں کو نا آپ گائیڈ کریں، میں آپ کی طرح مخاطب ہوں، اب آپ گائیڈ کریں، جیسے ہم جھوٹا گائیڈ کرتے رہے نا کہ فلاں بندہ آئے گا مسیحا بن جائے گا۔ سر میں نے کبھی نہیں یہ گائیڈ کیا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا نا، آپ کیوں اپنے پہ لے کے آگے، میں میڈیا کے بہت سارے دوستوں کو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہ وہ آئے گا، وہ کیا کرے گا، 1 کروڑ نوکریاں دے گا، 50 لاکھ گھر دے گا، 200 ارب ڈالر باہر سے لے آئے گا۔ بابا جی جب میں تقریر کرتا ہوں، سر جب وہ کل کے لیے جو لوگ عمران خان کے لیے کر رہے تھے نا، یہ وہ آج آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا، ہمارا مسئلہ یہ تب نہ ہم اس کی کینوسنگ کر رہے تھے نہ آپ کی کرنے کو تیار ہیں، کام ہمارا یہ نہیں ہے۔ مگر مجھے، میں ایک جملہ نہیں کہہ سکتی، تب سے آپ اجازت نہیں دے رہے۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو لاڈلے نہیں پسند، اپنے نمائندے پسند ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ریڈ کارپٹ لاڈلوں کے لیے بچھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا نا، ہو جائے گا انشاءاللہ 8 فروری کو جب لوگ گھروں سے نکل کے ووٹ دیں گے اور میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، تو پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرے ساری دنیا، ہمارے اپوننٹ ہمارے اتحادی صاحب کا یہ بات کو سمجھیں۔ وہ میں نے بار ایک لفظ ان کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، محنت کر حسد نہ کر۔ ابھی 2 مہینے ہیں، ابھی کوشش کریں، آپ تھوڑی سی اور تگودو کریں، جدوجہد کریں، لیکن سوئے ہوئے گھر سے اٹھ کے تو یہ بات نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کہیں گے اچھا جی میں جادو کی چھڑی اس طرح گھماؤں گا یا گھماؤں گی تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں۔ ہم وہ
لیڈر کی بات کریں. آپ لوگ ایک اور نیشنل گورنمنٹ بنانے کو تیار ہیں؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں, میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں, یہ آپ کی خواہش ہے؟ پارٹی کے اندر اس کے اوپر کلیئرٹی ہے؟ پارٹی کے اندر بھی کلیئرٹی ہے. پارٹی کہتی ہے کہ اگر وہی ہم نے 16 مہینے کی وہی اتحادی 15-16 جماعتیں بنانی ہیں تو اپنے ویژن کو میاں نواز شریف صاحب کیسے امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ اور شہباز صاحب نیچے پنجاب میں ہوں گے, اوپر ہوں گے؟ یہ ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا. یہ میں اپنی طرف سے کوئی ایسا بات نہیں کرنا چاہتا, نہ مجھے. مگر میں نے سنا ہے کہ پارٹی ٹکٹس کے اوپر بھی بڑا مسئلہ پڑ رہا ہے ابھی. آپ سمیت اپنے صاحبزادوں کو آگے لانا چاہ رہے ہیں تو وہ ذرا رفل ہو رہا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کسی ابھی میں نے 3 کے 4 گجرانوالہ ڈویژن میرے پاس تھا, وہاں پہ میں نے کوئی 250 کے قریب انٹرویوز کیے ہیں اپنے جو ڈویژنل پریزیڈنٹ کے ساتھ, جنرل سیکرٹری کے ساتھ. انہوں نے سب نے کہا جس کو پارٹی ٹکٹ دے دے ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح راولپنڈی کے اندر یہ ہوا کہ جس کو پارٹی ٹکٹ دے دے ہم سب پارٹی, ہم جناب قائد آپ کے کہنے پہ جو ٹکٹ آئے گی ہم اس کو فالو کریں گے. اور یہ دانیال عزیز صاحب کا پارٹی کا ہی مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کی وائلیشن کی ہے. انہوں نے جو یہ وائلیشن ہے, دیکھیں مجھے بھی اختلافات ہوتے ہیں, ہوں گے, کل بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اس کا طریقہ کار بڑا زبردست ہے. آپ اپنی پارٹی کے اندر رہ کر بات کریں, ہم بھی اپنی پارٹی کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. اگر احسن اقبال صاحب بہت ہمارے سینئر, رشتہ داروں کا جو ٹکٹ کا نام آ رہا ہے, آپ بھی گھر والوں کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں؟ اس دفعہ اپلائی کیے؟ کس کے لیے؟ اپنے بیٹے صاحبزادے کے لیے, بیٹی؟ نہیں, نہ بیٹی کے لیے کیا نہ بیٹے کے لیے. زوجہ کے لیے؟ ہاں, وہ تو اسپیشل سیٹ پہ میں نے کیا ہے ان کا ویمن سیٹ. لیکن وہ بھی میں دیکھوں گا ایٹ دا 11th آور کہ کیا صورتحال بنتی ہے. میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اچھا, میں تو شاید میرا بیٹا بھی 10 دن سے میرے سے ناراض ہے. وہ شہباز صاحب سے کل فون کروایا میں نے. کیوں؟ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں اور مجھے اپنے نیچے لڑوائیں یا کسی اور جگہ. ٹیلنٹڈ بھی ہے ماشاءاللہ, اس نے باپ کا ساتھ بھی دیا ہے, 11 مہینے جیلوں میں پیچھے پیچھے پھرتا رہا ہے, اس کا حق بھی ہے. لیکن دیکھیں نا, جب اب پارٹی پوری پڑی ہے, 20 سال ہو گئے لوگوں کو, تو یہ موروثی سیاست ہی ہوئی نا سر. نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. آپ کی نہیں کہہ رہی, جنرل قیادت کے اندر بھی آپ دیکھیں نا, میں دیکھ رہی تھی سر آج جو تلوار لٹک رہی ہے انٹرا پارٹی کے اوپر, یہ آگ ہو کے پھٹ رہے ہیں آپ سب. اور میں کہتی ہوں کمال ہے, اپنے اندر جمہوریت ہے نہیں اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر. آپ دیکھیں 16 جون 2023 نواز شریف صاحب تاحیات قائد بلا مقابلہ, شہباز شریف صاحب صدر بلا مقابلہ, میری بات سنیں, بلا مقابلہ, ڈار صاحب سیکرٹری خزانہ بلا مقابلہ. رک جائیں, ابھی آپ دیکھیں نا, پہلے مجھے تو بلا مقابلہ لیڈ کر دیتے ہیں. مجھے تو آپ 2016 میں جانے نہیں دے رہی, اور اپنی پسند کی آپ 2016-17 کی اور چیزیں نکال کے یہ بھی اللہ کر کے آپ لوگ نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے 1 سال بعد. اچھا, الٹیمیٹم دے رہا تھا الیکشن کمیشن آپ لوگوں کو. انٹرا پارٹی الیکشن کا نہیں ہے. دیکھیں مہر, ایشو اس وقت اس قوم کو بھنور سے نکالنا ہے. مجھے بتا دیں پھر, ٹھیک ہے, ڈیلا جیل سے نکالتے ہیں, اس کو لا کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. اتنا خوف ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. نہیں, میں پھر یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ہے نہیں تو پھر خواہش کا تو یہی اظہار کیا جا رہا ہے نا. پھر اس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنا دیں. جو ملک کا بیڑا گرک گیا تھا, جو باقی ماندہ رہتا ہے, یہ ڈر لگ رہا ہے مجھے اب آپ کا. وہ میں کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کہہ رہی کرائے کے درخواست گزاروں کو لایا جا رہا ہے سامنے. ڈر ایسا خوف کیا ہے؟ وہ تو پیچھے اڈیالہ میں بیٹھا ہے, آپ کو مجھے لگتا ہے پتہ ہے لمبا بیٹھا ہے. سنیں میری بات, پتہ ہے نا, سنیں لمبا بیٹھا ہے سر, سکون. سنیں میری بات. اوکے, یہ کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہوگا, یاد ہے آپ کو؟ اور اب لائنیں لگی ہیں, لائنیں اتنی لگی ہوئی ہیں, جو آپ کی چل گئی ہے. ہاں چلیں, شکر ہے آپ نے بھی کہہ دیا. اسی نوٹ پہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. عباسی صاحب یہی سننا چاہ رہے تھے. ہوا تو چل گئی ہے, جو اس سے انکاری ہے وہ ڈیلوژن سے ہی. مگر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک بار پھر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ہدایات جاری کر دی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کوئی بھی ایسا مواد آن ایئر نہ کیا جائے جس سے کوئی بھی قیاس آرائی یا شکوک پیدا کرنے یا غلط خبر جو ہے اس کو نہ آن ایئر کیا جائے. ساتھ انہوں نے مزید یہ کہا ہے, اس کی شک نمبر 4 بڑی دلچسپ ہے. بہت سے صحافیوں کے نزدیک ادھر ٹرانسگریشن ہو رہی ہے, سینسرشپ کے زمرے میں یہ آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسی کامنٹ آن ایئر نہ جائے جو کوئی بھی ڈاؤٹ, شک و شبات کو جنم دے سکے, یا ایسا امپریشن جنرل پبلک عوام کے ذہنوں میں ڈال سکے کہ جو جنرل الیکشنز 2024 کے حوالے سے سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہو.
بہت جنیرک احکامات ہیں، مگر بہرحال یہ اب آنے والے فیبری 2024 میں کیا مزید مشکلات ہوں گی یا ان جنیرک شکوں کی وجہ سے کیا میڈیا مشکلات میں پھنس سکتا ہے؟ ابھی حال ہی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پیمرا کی آٹونومی، پیمرا کی آزادی کے حوالے سے بڑے سخت بیانات دیے، فیصلہ بھی دیا، اور اب پیمرا کی طرف سے اس طرح کی ایک پریس ریلیز، اس طرح کے احکامات کسی بھی فلاڈ الیکٹرل پروسیس کو کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا یا اس پہ سوال اٹھانا کیا اب آنے والے دنوں میں مزید سختی ہے، پابندی ہے، ایک ایسے وقت میں جب لوگ ترس رہے ہیں انفارمیشن کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور ابھی پہلے ابتدائیے میں آپ نے پہلے سیگمنٹ میں دیکھا حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت نہ ملے تو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور پہلے بھی قائد حزب اختلاف رہ چکے ہیں اور اب بھی رہیں گے اگر سادہ اکثریت نہ ملی، کوئی مخلوط حکومت بنانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عباسی اور عامل الیاس رانا صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ کاشف، آپ سے پوچھوں گی، یہ آپ نے پڑھی ہے پریس ریلیز، سینسرشپ کے زمرے میں آتی ہے؟ ظاہر ہے جی، دیکھیں پاکستان میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا الیکشنز اس ملک میں کبھی فیئر ہوئے، وہ کہتے ہیں کبھی نہیں، اور پاکستان مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ بدلنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ بہت سے مسائل جو نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ الیکشنز کے اندر تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایک لاڈلا ہے، ایک کنگز پارٹی ہے، کسی کو کس طرح سر پہ بٹھا کے لایا جا رہا ہے، کسی کو ختم کیا جا رہا ہے یا کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، کوئی جلسے بڑی آرام سے کر رہا ہے، کسی کے صوفے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول ہو تو یہ الیکشنز پر سوالیہ نشان ہی ہوتا ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ سب کے پاس ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسی کو ہائی لائٹ میڈیا کے تھرو کیا جاتا ہے، جس کی بھی بات ہوتی ہے وہ میڈیا کے تھرو آتا ہے۔ لیکن اب یہ کیونکہ پیمرا ہے، اب ہمارا پیمرا بھی شاہانہ مزاج کی ایک باڈی ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف کو ٹی وی پر دکھانے کی اجازت نہیں تھی، اب عمران خان کو دکھانے کی اجازت نہیں۔ کبھی ایک کی تقریر نہیں چل سکتی تھی، اب دوسرے کی تقریر نہیں چل سکتی، کبھی ایک کو پروٹیکشن ہوتی تھی، کبھی دوسرے کو ہوتی ہے۔ جس طرح آپ الیکشن کمیشن میں دیکھیں کہ اب ظاہر ہے وہ مائکروسکوپ لگا کے کس کے کاغذات دیکھنے ہیں، کس کو نائل کرنا ہے، کس کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، کس کا سمبل ہوگا، یہ فیصلے ہمارے ملک میں مگر ٹو بی فیئر ہوتے ہی الیکشن ہیں۔ کمیشن نے مسلم لیگ نون کو بھی ٹف ٹائم دیا تھا، ان کا شیئر بھی انڈر اسکروٹنی آیا ہوا تھا پشاور کے اندر، انہوں نے بھی مروت کے طور پہ اپنے الیکشنز کرائے اور اپنا میرا ماننا یہ دیکھیں جی، کچھ چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں، کچھ چیزوں کو آپ جانے دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل بنیادوں پر آپ سیاستدانوں کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو اس پروسیس سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ اس میں دیکھیں یہ اگر ٹف ٹائم دینا ہے تو وقت پہ دے دیں، 2 مہینے آپ کیوں محفوظ کر کے بیٹھتے ہیں؟ پارٹیوں کو ٹائم دیں کہ وہ اپنا یہ پروسیس پورا کریں۔ میں خود مانتا ہوں کہ یہ شام تھے جو انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اس ملک میں ایسے ہی ہوتا۔ لیکن یہ جو آپ نے پیمرا کی اور الیکشن کمیشن کی بات کی، مطلب آج آپ حالات دیکھیں، جس حالات میں کام ہو رہا ہے، ان کا حالات کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر سوال نہیں اٹھنے چاہیے، یعنی ان کے اوپر اچھا یہ سوال اور تنقید اٹھنے کا رانا صاحب بڑا ایک دلچسپ پوائنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر نقطہ نمبر 5 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام یا بات آپ نے نہیں کرنی جو اسپیکولیشن، ڈاؤٹ فل یا فالس انفارمیشن کانٹینٹ ڈسکشن ہو یا کامنٹ ہو۔ غلط خبر، فالس فیک نیوز کو تو سمجھ آتی ہے، مگر اسپیکولیشن یا ڈاؤٹ فل بہت سے ہمارے تجزیوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیکولیشن ہوتی بھی ہے۔ اسپیکولیشن کتنی منفی ثابت ہو سکتی ہے گیون سیناریو کے اندر؟ سچی بات یہ ہے کہ میں تو یہ آرڈر آئے تو کبھی میں نے پڑھا بھی نہیں۔ آپ نے شکے پڑھ لی، کاشف صاحب نے اس کی ترجمانی کر دی۔ ذرا بادشاہ آدمی ہے، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے کسی نوٹس کی؟ لگتا ہے میں نے عمران خان کے دور میں بھی گفتگو کی ہے، اور میرے ساری چیزیں فواد چودھری چیک کراتے تھے، باقی کو تو چھوڑ دیں۔ جب میں نے کہا نا کہ فواد چودھری نے فیک نیوز جنریٹ کی اور کہا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ انڈین فنڈنگ پارٹی ہے، میں نے کہا اسے سسپینڈ کریں، اس نے پوری انفارمیشن منسٹری میں کھنگالی ہے، سیکرٹ فنڈ فلاں، دھمکیاں مالکان کو فون کے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ٹھیک، کیونکہ کیبنٹ سے واپس کا فیصلہ انہوں نے خود کرایا، پہلے کہا ہم ان کو بین کرنے لگے اور اس کے بعد ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو یہ جواب سیاستدانوں کو، رانا صاحب آپ کی ٹھیک بات کسی اور کے لیے ضروری نہیں ہے نا ٹھیک ہو، آپ جو خبر دے رہے ہوں وہ شاید اسپیکولیشن کے زمرے میں آئے پیمرا کی نظر نہ میں بادشاہی کی بات کر رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں ان کی پرواہ کرنی نہیں چاہیے۔ اب جیسے ہے نا الیکشن کے اوپر، اب عمران خان نے کہا یہ کرائیں گے نہیں کیونکہ میں نے جیت جانا ہے، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی، گھر جا کے بات کریں۔ میرے صاحب کتاب میں میں اس کو رانا صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں،
جی جی اس وقت الیکشن کے بارے میں صرف دو لوگ بات کر سکتے ہیں، ایک میں یہاں بیٹھی ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے پاس چیف جسٹس آف پاکستان کا اپروول ہے یہ گفتگو کرنے کے لیے. ہاں، اور آپ کو منع بھی نہیں کیا کہ گھر جا کے آپ کے ہم گھر میں بیٹھے. انہوں نے گھر کا نہیں کہا، انہوں نے کہا اپنی بیوی سے بات کر لیں، تو میں اگر ان سے بات کروں الیکشن کی وہ ٹھیک ہے. بڑی اچھی بات کی ہے. تو میں تو اس لیے چیف جسٹس کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہوتے آپ اپنی بیگم کا نمبر مجھے دے دیں، میں ان کو بھی کنیکٹ کر دیتی ہوں، کھل کے بات کریں. وہ اس وقت میں اتفاق سے گھر پہ اور وہ بیٹھی سن رہی ہے. آپ کو بھی پھر کور حاصل ہے. ہاں جی بالکل، لیگل قانونی آئینی کور حاصل ہے کہ الیکشن یہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، عمران اور علوی صاحب کی موجودگی میں اگر فیض حمید نہیں ڈرے اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنا کیس لڑتے رہے تو اب انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، دھمکا نہیں سکتا 8 فروری سے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں. میں نہیں ملا قاضی فائز عیسیٰ کو زندگی میں نے ان کو سنا ہے، ان کے فیصلے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، گفتگو سنی ہے. اس کے نتیجے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو آپ ڈرا نہیں سکتے. مطلب کسی کی کمزوری ہوگی، کسی کو کوئی بات ہوگی، میں اس پہ نہیں کر رہا. ان کی کمزوریاں، ان کی مجبوریاں سب اوپن ہو چکی ہیں. آپ نے تو بڑے آرام سے اس کو شو اسائڈ کر دیا ہے. نہیں، میں پیمرا کے آرڈر کی نہیں بات کر رہا، اب آ رہا ہوں اس کے اوپر. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ آرڈر کرتے وقت سپریم کورٹ کے 3 لفظ پیمرا ڈالتا ہے اور آج سے نہیں ڈال رہا. یہ فلاں فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کون ڈھونڈے گا؟ کہہ کے سب کو ڈرا دیتے ہیں. بھائی پیمرا پابندی لگائے پھر عمل کر کے دکھائے. وہ پابندی کوئی اور لگا رہا ہے، عمل کوئی اور کرا رہا ہے، نام یہ کر رہے ہیں. بھائی پیمرا شیمرا کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے پیمرا؟ یہ صرف پابندی لگانے کا نام ہے یا ہمارے لیے فیسیلیٹیشن کا نام ہے؟ ان کو پیسے ملتے ہیں لائسنس کے، ان کو ملتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے، پابندیاں لگانے کے نہیں ہیں. انہوں نے بتا دیا ہوا ہے، ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے. یہ جو مسائل اسٹیٹ کے ہیں، کسی ایک شخص کے ساتھ ہے، کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے. میرے خیال لوگ نکل جانا چاہیے آگے اس بات سے کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہمیں سیدھی سیدھی اپنی بات کرنی چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. پھر جس نے جو قانون لگانا ہے، ہمیں بھی پتا ہے اپنی حدودوں کا یوتھ کا، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے. آگے مزید سختی دکھائی دے رہی ہے بیکاز عامر صاحب تو اس کو گھاس نہیں ڈال رہے. دیکھیں مسئلہ آپ نکال کے دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح کی کوئی پریس ریلیز آئی، خبردار. مگر تب ہم بات نہیں کر رہے تھے. آج کل نہیں کاشف صاحب، میں آپ کو 1 منٹ روکوں. یہ آپ کو میں بتاؤں، سرتاپا نیب کے چیئرمین جو تھے نا جاوید اقبال صاحب اور ان کے ترجمان، وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی پریس ریلیزوں میں اور روزانہ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کی دھمکی پیمرا کے ذریعے کراتے تھے. ہمارے اوپر پروگرام نہیں کرنا، کیونکہ وہ پریس ریلیزیں دے کے اس وقت محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے لوگوں کی وفاداریاں 2018 میں بدلوا رہے تھے اور چینل پہ کہتے تھے بات نہ کریں. آپ کیسے نہ کریں بھائی بات؟ اس وقت بھی بات ہوتی تھی، چاہے تھوڑی ہوتی تھی، لوگوں کو آف ایئر کیا جاتا تھا. ایک پلان تھا جس کو لے کے آج تک چلے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہماری اور آپ کی بحث کے نتیجے میں چیف جسٹس صاحب سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. ان کو خود ہی نوٹس لینا پڑ جائے گا. جو اب تک نہیں لیا ہے نا، تو وہ جب الیکشن کا شیڈول شاید کل پرسوں میں آنا ہی ہے، کیونکہ سر ان قیاس آرائیوں کو ختم کرنے اور الیکشن کے ڈیلے ہونے کے حوالے سے کوئی بھی افواہ پھیلانے یا ایسے کسی تذبذب کو ہوا دینے کے حوالے سے تو چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ پیمرا اس کے اوپر کام کرے یا نوٹس لے. تو وہ تو خود نہیں چاہتے کہ ڈیلے کی بات ہو، جبکہ ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ ابھی دس کوڈ ویری مچ پاسبلی بی آن کارڈز، ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں آج آپ نے خود بات کی کہ مولانا صاحب خود کوٹ کر رہے ہیں بدامنی کو 2 صوبوں کے اندر، سردی کو، موسم کو. مگر ایک بات بتائیے گا سر ویری انٹرسٹنگلی، سو اٹس انٹرسٹنگ پوائنٹ، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سینسرشپ کے زمرے میں رانا صاحب گھانسی ڈال رہے ہیں. ویسے پیمرا کلبازیاں اس طرح کی کھاتا رہتا ہے جی. پیمرا کا روز کو نواں نوٹس آ جاتا ہے. آپ کو خدشہ ہے کہ رننگ اپ ٹو دی الیکشنز حالات زیادہ یہ سیریس ہو سکتے ہیں؟ جی حالات زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ صرف پیمرا نہیں ہے. پیمرا تو وہ ٹول ہے جس کے ذریعے چینلز کو یا صحافیوں کو یا کسی کو بھی پکڑا جائے گا. وہ تو حالات یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اور حالات سخت کیوں ہوں گے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک نہ تصویر چل سکتی تھی، نہ نام لیا جا سکتا تھا، حالات سخت تھے. یہ آرڈر اب کل پیمرا کر دے گا کہ جناب آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے یا کوریج نہیں چلا سکتے. مطلب سول سوسائٹی اور آنے والے دنوں میں دیکھیں اگر تو الیکشنز کے اندر فیئرنیس کا ایلیمنٹ نہ نظر آیا اور اس پر تنقید شروع ہوئی تو ظاہر سختی آئے گی کہ جناب مت بات کریں آپ. سپیس تو بڑھتی کم ہوتی جاتی ہے اس طرح کے حالات میں میڈیا کے لیے. کبھی سپیس بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. اس طرح کی باتیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی سپیس کو دیکھتے ہوئے ہوتی رہتی ہیں. یہ نہیں کہ کبھی باتیں رک جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. اچھا، اور یہ سپیس کتنی منسلک ہے نواز شریف صاحب کی سیاسی سپیس سے؟ کیونکہ عامر صاحب ابھی حنیف عباسی صاحب ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ سادہ اکثریت نہ ملی تو حکومت اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، اور نواز شریف صاحب پہلے بھی قائد حزب اختلاف رہے ہیں، اب بھی رہ لیں گے. جو کاشف صاحب بات کر رہے تھے اس سے شروع کرتے ہوئے، اس پاکستان میں مریم نواز
شہروں میں جلسے کرتی تھی اور پیمرا کی طرف سے اور سب کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ اس کا جلسہ نہیں آپ دکھا سکتے، انٹرویو بھی نہیں چل سکتے تھے فار اے وائل بیچ میں مین اسٹریم میڈیا پہ. اور وجہ پتہ کیا ہوتی تھی کہ یہ سزا یافتہ ہے، عمران خان بھی سزا یافتہ ہے، برابر کر دیں اس بات کو. جب ان کی پارٹی نے اس کو قبول نہیں کیا، میں کسی سیاسی جماعت کی نہیں کر رہا، یہ سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، تو لہذا مکافات عمل ہے بھگتیں. ہم اور آپ بات کرتے رہیں گے کہ ہمارے اوپر نہیں آنی چاہیے یہ بات، یہ جنہوں نے کیا ایک دوسرے کے ساتھ کریں، ہم ایک دوسرے کے وکیل بنتے ہیں، پھر ہماری بحث ہو جاتی ہے کہ بھائی جب آپ اس وقت ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا سوائے ایک فکرے ہونے کے کہ جی وہ مریم نواز تو بین ہے. بھائی کیوں بین تھی؟ اگر آج خان کے لیے بات ہوتی ہے اس کو بھی 5 سال کی سزا ہے، ختم کرا لیں سزا. اس کی نواز شریف کی سزا تھی، کتنے پروگرام ہوئے، بحال ہو گئے. اب ایک آپ رہ اسے گیا، بھگتے کہتے ہیں، نواز شریف صاحب اسے ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں. سو آئی مین ہاؤ میں مکافات عمل کی بات کر رہا ہوں، اور حنیف عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، جو آپ نے ابھی کہی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، یہ آپ میں ہم میڈیا سیاستدان جو نواز شریف کے سارے مخالف ہیں، سب نے ان کو چلنے سے پہلے چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم ڈکلیئر کیا. ان کے دل میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے کہ وہ کہیں کہ جناب میں نہیں بننا چاہتا، یا وہ یہ کہیں کہ ہمارے لیے اگر اچھی ہوا بن رہی ہے. اور پنجاب میں تو ہوا ہی بنتی ہے نا، سب سے زیادہ میں اس کی بات کروں گا. ہوا مخالفین نے نواز شریف کی خود بنائی ہے کہ بننے کے لیے آ رہے ہیں، جب آ چکے ہیں تو بنتے جا رہے ہیں. لہذا حنیف عباسی یہ کہیں یا وہ کہیں، ان کی رکاوٹ تب ہوگی اگر پی ٹی آئی اصل صورت میں الیکشن لڑ رہی ہوگی، اور وہ نہیں لڑ رہی ہوگی. اسٹیٹ کا ایک فیصلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے نکلتی بھی نظر بھی نہیں آ رہی. جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ 8 فروری کے بعد ہی بات ہوگی. اس سے پہلے ان کے لیے یہ کلیئرٹی آف انٹینٹ ہے باسی صاحب جو پی ایم ایل این کی جانب سے بتا رہے ہیں، یا میسجنگ ہے، یا پوسچرنگ ہے، یا ووٹر کو ہدایات ہیں کہ بھئی پہلے بھی 2013 میں بھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ سادہ اکثریت دو، بیکاز ملک کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، کسی ایک کو مینڈیٹ ملے کہ وہ حل کر سکے. دیکھیں ایک تو یہ جو مکافات عمل کی بحث ہے نا، میرا نہیں خیال یہ ساختی بحث ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس نے کیا تھا تو اب یہ ٹھیک ہو گیا. اس وقت بھی غلط ہے، اب بھی غلط ہے. دیکھیں سب لیڈروں کو اپنے اپنے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمارے ملک میں یہ جو محبت ہے نا سیاستدانوں کے ساتھ کہ جناب اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹی ٹی اسکینڈل آ گیا اور نہیں جی کیوں نہیں دیں جواب کے پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیوں اتنے ارب روٹیٹ اور گھمائے جاتے رہے، کہاں سے آئے یہ اپارٹمنٹ. اگر عمران خان نے توشہ خانہ میں گھڑیاں بیچی ہیں یا 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل ہے، جواب دیں آ کے اپنے کیوں نہ جواب دے کوئی. ہم یہ بڑا ایک آسان راستہ ہے کہ جناب وہ تو جی بڑا زیادتی ہوگی تو جی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. اگر یہ اس طرح کی اور یہ بھی فلاڈ آرگیومنٹ ہے کیونکہ غلط فیصلہ آیا تھا، اس لیے اسپیڈی جسٹس مل رہا ہے، اس کو ریورس غلط آرگومنٹ ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اگر ایک غلط فیصلہ، اپنا قانونی کارروائی تو پوری ہونی چاہیے، کوئی قانونی راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو نظر آتا ہے کہ باقی لوگوں کے. مجھے یاد ہے جب میاں صاحب کا کیس چل رہا تھا تو سارے پی ایم ایل این والے کہتے ہیں جو نام باقی ہیں 20 سال فیصلے نہیں ہوتے، ساڑھا کیوں سال ہو گیا. مسئلہ یہ کہ وہ یہ آرگومنٹ اس وقت لیتے تھے تو وہ آرگومنٹ تو اب بھی ٹھیک ہے کہ اگر لوگوں کو رہا بھی سال نہیں کیا جاتا تو آپ کو ایک مہینے میں یا ہفتے میں کس طرح ایئرپورٹ پر آ کے انگوٹھے بھی لگوا لیتے ہیں. تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے پاکستان آنے سے پہلے کہ مجھے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن وہ ملک کے حالات ہیں. اب یہ کتنی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے یہ بیان باسی صاحب کا. جی غلط کو غلط کہیں، اگر غلط پہلے تھا تو تب بھی غلط تھا، غلط اب ہے تو تب بھی غلط ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا مکافات عمل کو. یہ مکافات عمل سیاستدان آپس میں لگے رہے، میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اس کو انتظار کریں کہ کیا یہ بیان پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آنا شروع ہوگا. کیا حنیف عباسی صاحب اپنے سے بڑی بات کر گئے؟ ظاہر ان کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس تو ہے نہیں، لیکن وہ ہیں بہت قریب نظام کے، لیڈرشپ. بالکل اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ بات سننے کو مل سکتی ہے لیڈرشپ کی جانب سے ہی. کیونکہ آپ بھی سن رہے ہیں نا کہ میاں صاحب، ہم اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب اکیلے ریس میں دوڑ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ابھی بھی دوسرے نمبر پہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان کی سیٹیں ہوں گی تو فلانے کی سیٹیں ہوں گی، یعنی کہیں سے کاٹیں گے یا کہیں نہ کہیں سے زرداری صاحب اس پوزیشن میں آ جائیں کہ سب کو ملا کے بیٹھ جائیں. مشکل ہے جی پنجاب، کیونکہ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ پیغام پھر ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ حضور اگر تو ہمیں سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر یہ نظام، یہ کمپنی نہیں چلے گی، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے اپوزیشن میں، چلا لیں ملک کو. ایسا ہی ہے رانا صاحب؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ میں نے آپ کا ان کو کیا ہوا سوال نہیں سنا، آپ جواب بتا رہی ہیں. اگر تو آپ نے پوچھا ہے تو پھر یہ جواب آ سکتا ہے، یا از خود وہ کہہ گئے ہیں. ایک تو آپ مجھے یہ بتا دیں گی، ہاں، تو پھر اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. انہوں نے پہلے خود کہا کہ سادہ اکثریت چاہیے. ہاں، میں نے کہا اگر نہ ملی تو کہتے پھر نہیں کرنی حکومت. آپ اور ہم بحث کرتے ہیں نا، نواز شریف نے جب الیکشن کے رزلٹ شروع ہوئے تھے 2013 میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح اکثریت چاہیے.
ٹھیک ہے. اور ہمارے دوست ابصار عالم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس وقت. مجھے یاد ہے جب انہوں نے وہ لارڈ سے اسٹیٹمنٹ دی تھی تو آج تک کہتے ہیں دیکھا جی رات کو رزلٹ بدل دیے چونکہ نواز شریف نے مانگ لیے تھے. بھائی رزلٹ تو 2018 میں جیتے ہوئے ہرا دیے گئے تھے. یہ آپ اور ہم بحث کرتے رہیں گے الیکشن اسی طرح کے ہو جانے ہیں. اور مجھے تو یہ ہے کہ جیسے ایم کیو ایم ہے, جیسے کاف لیگ تھی وہاں پہ 2018 میں, اور وہ ایک میگنیٹ کی صورت میں موجود تھی, تو آپ ذہن میں رکھیے گا اس لفظ کو بھی کہ یہ اسی طرح جو استحکام پارٹی ہے یہ پنجاب میں وہ کاف لیگ والا ان کا ہوگا کہ ادھر ادھر بٹھانے کے لیے دیکھیں گے حالات کو, ماحول کو, آزاد امیدوار بھی جیتیں گے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں لے گا. جو بات میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے لیے کہی ہے وہ میری انفارمیشن ہے. میں نے اس پہ کہا ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, ان کو نہیں مل رہا راستہ, وہ لینا چاہ. تو تب بھی خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے امریکیوں کا مسئلہ نہیں تھا, اب انہوں نے دوبارہ امریکہ پہ ڈال کے جنرل باجوہ پہ ڈال کے وہ سارا کچھ انہوں نے زیرو کر دیا ہے. جن لوگوں نے گفتگو شروع کی تھی ان کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کس کا پیغام لے کے آئے تھے. وہ آپ کو پتا نا ایک سیکرٹری ڈیفenس صاحب ویڈیو میسج دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے, سب زیرو ہو گئے ہیں کہ جناب میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, میں وہیں پہ کھڑا ہوں. تو یہ جو باقی لڑائی ہونی ہے آپ کو الیکشن سندھ میں بھی اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ ایک اتحاد بنوایا گیا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو اور ہمیں الیکشن کی صورت میں نظر آئے گا کہ بہت بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ اسی طرح کی آئی پی پی لڑے گی الیکشن اپنے اپنے میدان میں, آزاد امیدوار لڑیں گے, کہیں کہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے موجود ہوں گے. بلے کے نشان پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں جس طرح, اور وہ آپ نے بھی ذکر کیا, میں 13 نومبر سے یہ مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نواز شریف سے شیر کا نشان سینٹ کے الیکشن میں اچانک ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا, اس کام پہ اب آگے ہیں اکبر ایس احمد, اور درانی صاحب دوسری طرف سے آگے ہیں عمران خان کے الیکشن کو کہ جناب بہت اچھا ہوا ہے. آپ دونوں کو اچھی طرح جانتی ہیں, چلتی رہتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں یہ جو بات ہو رہی نا سادہ اکثریت کی, 2018 کا الیکشن دیکھ لیں, حالانکہ تمام تر لوازمات پورے کیے گئے لیکن اکثریت نہیں دی گئی. ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ماضی کی 2 اکثریتوں سے اگر نظام نے اور اسٹیبلشمنٹ کو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اکثریت دی تو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا وہ اسی خدشے کے پیش نظر آ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ہمیں اب نہیں, ایک ٹریک ریکارڈ اور ماضی بھی ہے, امیر المومنین بننے کے خواب بھی ہیں, دیکھیں جس کے نہیں بھی تھے اس کو بھی نہیں دی نا, سپریمیسی کے بھی یہ خواہاں ہیں. دیکھیں جن کے نہیں تھے امیر المومنین بننے کے خواب کم از کم دکھائے انہوں نے کبھی عمران خان صاحب, ان کو بھی نہیں دی گئی نا. تو انہیں پتا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ سوٹ کرتی ہے, جہاں مشکل ہوگی 10 بندے یہاں سے اٹھ, جس کو ادھوری دی تھی وہ بھی گلے پڑ گیا, لہذا 2 اکثریت تو کچھ تو دینا ہے نا. اب ہم کہیں گے کہ پھر 2 ہی نہ الیکشن نہ کراؤ تو تینوں اندر ہو جائیں گے, تو چھوڑ دیں اس بات کو. یہ سیاستدانوں کو میچورٹی دکھانی ہوگی, کبھی براہ راست بات کرنے پہ کوئی آ جائیں تو شاید راستہ نکال لیں, ورنہ یہ یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ اس طرح کام چلنا ہے. بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا, کاشف عباسی, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.